बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। क्लास हम आज की शुरू करते हैं। थोड़ा सा हमने टाइम चेंज किया आज, और अभी मशवरा कर लेते हैं कि आगे 3 वीक्स जो हैं उसमें हमें क्या टाइम रखना है। 10:30 रख लें, 11 रख लें, या 10 बजे ही कंटिन्यू करें। एक आध मिनट और वेट करते हैं ताकि अगर कोई लोग अभी ज्वाइन करने वाले हैं तो कर लें। आयत नंबर 6 में ये यत्तखिज वयत्तखिज़हा हुज़ुवा, ये हा की ज़मीर ये आयत की तरफ जा रही है। पहली दूसरी आयत पर जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा, और बनाया उसको मजाक। इसकी ज़मीर मुअन्नस ज़मीर जो है ये किस तरफ जा रही है, ये क्वेश्चन है आपका। ये अच्छा, ये जो शुरू की आयत अगर आप देखें, तिलका आयातुल किताबिल हकीम हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन, और उसके बाद अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा। ये जो ज़मीर है, ये अभी चूंकि इस आयत के अंदर हमें नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका जिक्र हुआ हो, जिसकी तरफ ये ज़मीर जा रही हो, लेकिन आपने सही इसको गेस किया है कि ये आयात, कुरान की आयात की तरफ ही जा रही है। यानी अल्लाह की आयात को, कुरान मजीद की आयात को मजाक बनाना, उसका मजाक उड़ाना गोया के। तो ये तखिज़हा, हा की ज़मीर जो है ये गोया के वो आयात का वर्ड जो शुरू में हमने देखा है, शायद दूसरी आयत में, उसकी तरफ लौटाया जा सकता है। मेरा पहली आयत में ये आयातुल किताबिल हकीम, तिलका आयातुल किताबिल हकीम, जी जी दूसरी है बिल्कुल। दूसरी बिल्कुल। चलें बाकायदा शुरू करते हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 6 हम पढ़ चुके हैं। आयत नंबर 7 से हमने आज शुरू करना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका, अम, हम चूंकि 2 वीक्स के गैप से शुरू कर रहे हैं, सूरह लुकमान हम पढ़ रहे हैं, और एक सब्जेक्ट जो हमने पढ़ा है इसमें वो था लाहुल हदीस का। उसका हमने एनालिसिस भी देख लिया और उसकी थोड़ी सी तशरीह भी देख ली कि ये किस बैकग्राउंड में आयत नाजिल हुई और इसका क्या मतलब था, और आज के दौर में ख़ास तौर पे कौन सी चीज़ें हैं जो गोया के इसी चीज़ के अंदर फॉल करती हैं। इसी टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं। यही रवैया जो इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए गोया के यानी जिस मकसद के तहत इस्तेमाल हुआ, अल्लाह की आयत से लोगों को दूर रखने के लिए, उनसे भटकाने के लिए, उनसे तवज्जो डिवर्ट करने के लिए, इस पर्पस से जो काम किया जा रहा था, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर केस में वो लाहुल हदीस को इंट्रोड्यूस करने का काम था। उस तरीके से लोगों को अल्लाह के पैगाम से दूर रखने की कोशिश हो रही थी। ये जो रवैया है लोगों को अल्लाह के पैगाम से दूर रखने का, ये इसको जहन में रखते हुए अगली आयत को देखें।
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس پر، یعنی ایسے کسی شخص پر جس کو کہ جو گویا کہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو پچھلے سلسلے کلام سے اگر آپ جوڑ لیں اور جنرلائز بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہدایت کا انکار کر رہا ہو، ایسے لوگ بھی ہیں ان میں جو کیا کرتے ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب تتلا، تلا یتلو ہم نے پڑھا تھا، فعل افعال جو ہیں وہ گروپ کے اوپر شیئرڈ ہیں اور آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں. کوئک ریفرنس کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اندر، وہاں سے کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فعل کون سا تھا، اور اس کا ایک وہ بریف وہاں پہ لکھا ہوا ہے. تتلا، تلا یتلو سے بنا ہے، اور مؤنث فعل جو ہے اس کا، فعل مضارع میں یتلو سے تتلو ہے، لیکن جب اس کو آپ پیسو وائس بنا لیں گے تو وہ تتلا بن جائے گا. تتلا مؤنث فعل کا پیسو وائس. وَإِذَا تُتْلَى، اور جب پڑھی جاتی ہے، میں صرف پیسو وائس اور مؤنث ہونے کی وجہ سے اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں بھی، جب پڑھی جاتی ہے، علیہ اس پر، آیاتنا، اب پتہ چلا کہ یہ زیادہ چیزوں کی بات ہو رہی ہے، آیات کی بات ہو رہی ہے، اور آیات کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ جو ہے وہ فعل کا استعمال ہوا ہے لفظ آیات کے لیے. آیاتنا، ہماری آیات، جب اس پر پڑھی جاتی ہیں، اب میں اپنی زبان میں ہیں کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر آیات، ہماری آیات، واللہ، واللہ وہ پلٹا، واللہ وہ پلٹا، منہ پھیرنا، منہ پھیرنا، واللہ اس نے منہ پھیرا، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، مستکبرن حالت نصب میں کے ہونے کے حال کو گویا کہ کس حال میں یہ کام ہو رہا ہے اس کو پریزنٹ کر رہا ہے. واللہ مستکبرن، منہ پھیرا تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، کا جیسے، ان کے جیسے کہ، لم یسمعها، یسمعو تھا اصل میں، لیکن یسمعو جو ہے وہ لم کی وجہ سے یسمع رہ گیا، لم نے یسمعو کو چینج کر دیا، فعل مضارع کو چینج کر دیا. اور کیسے چینج کرتا ہے لم فعل مضارع میں؟ اگر وہ یعنی واحد والا صیغہ جیسے، یا بغیر نون والا کہہ لیتے ہیں، وہ افعال ہوں تو ان کو آخر میں جزم دے دیتا ہے. نون کے کیس میں تو آپ کو پتہ ہے چینج نون کے ڈراپ ہونے کی صورت میں آتی ہے. تو یہاں پہ یہ تھا یسمعو، اس کے آخر میں جزم آ گئی، یسمع رہ گیا. جیسے لم یسمع، ہا نہیں سنا اس نے اس کو، اب یہ پھر ہا کی ضمیر ہے اور واحد مؤنث کی ضمیر پیچھے کس چیز کو ریفر کر رہی ہے؟ آیاتنا کا ورڈ یہاں پہ بھی آ رہا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر آیات، واللہ اس نے منہ پھیرا تکبر کرتے ہوئے. اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا، وہ منہ پھیر لیتا ہے، گویا کہ یہ اس کا ایٹیچیوڈ ہے، منہ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے. اور کس انداز میں؟ گویا ایسے کہ اس نے سنا ہی نہیں، یعنی جسے کہتے ہیں کہ کمپلیٹلی اگنور کر دیتا ہے. یعنی آپ اس کو امیجن کریں کہ ایک چیز کسی سے کی جا رہی ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ بات جو ہے وہ سن رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ سن نہیں رہا، لیکن وہ اس بات کو بالکل اگنور ایسے کر دے جیسے اس نے سنا ہی نہیں. تو وہ ایک تکبر کا لیول ہے جو آپ اس وقت محسوس کر سکتے ہیں کہ یار یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آواز کان میں نہیں پڑی، لیکن وہ جسے کہتے ہیں سنی انسنی کر دینا. کأن، جیسے کہ یا گویا کہ،
فی اذنیہ، فی اذنیہ اس کے کانوں میں، اذن کان کو کہتے ہیں نا، اذنیہ اس کے کانوں میں، وقرا وزن ہے، گویا کہ اس کے کان جو ہیں وہ بہرے ہیں. وقرا کا ورڈ وزن کے لیے آتا ہے، یعنی کانوں میں وزن کا مطلب یہ ہے کہ کان بہرے ہیں. یعنی اس نے اس کو ایسے اگنور کر دیا جیسے وہ بہرا ہے، جیسے اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کیا کہا گیا ہے. بالکل کمپلیٹ اگنور کر دینا. فبشرہ تو بشارت دیں اسے، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی. عذاب علیم جو ہے مرکب توصیفی، اور بعض عربی جو ہے اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا مرکب توصیفی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا جب پڑھی جاتی ہیں اس پر آیات ہماری، آیاتنا مرکب اضافی ہے. اب مرکبات جو ہیں ان کو آپ موسٹ لائکلی اب آپ زیادہ بہتر پک کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کافی ان کو ایمفیسائز کیا ہے پیچھے، تو آئی بلیو کہ اب انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ ہمیں آئیڈینٹیفائی، یعنی ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یا آپ لوگ پک کر رہے ہیں آیاتنا ہماری آیات، یعنی یہ مرکب اضافی ہے. وَلَّا مُسْتَكْبِرًا وہ پلٹتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے. مستکبرن، اچھا یہ مستکبرن جو ہے یہ ورڈ بھی کہاں سے آیا ہوگا، اس کو بھی امیجن کریں کسی ٹیبل میں ہوگا، اور اس ٹیبل میں یہ اگر آپ وہ مزید فی کے افعال کو یاد رکھیں تو اس میں ہمیں یاد ہے کہ وہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول جو ہیں وہ بڑے ایک خاص پیٹرن کے اوپر بن رہے ہوتے ہیں. شروع میں میم لگتا ہے اور وہاں سے وہ پہچانے جاتے ہیں آرام سے. تو یہ بھی کسی ٹیبل کے اندر اس میں فاعل اور اس میں مفعول والی جگہ پہ کہیں پہ آپ کو ملے گا. اب آپ گیس کیجئے کہ وہ ٹیبل کون سا ہو سکتا ہے اور یہ ایگزیکٹلی کس پوزیشن کے اوپر تھا، کیا تھا، اس کو کیا کہیں گے. اچھا یہ جو افعال کی پریکٹس ہے، افعال کی پریکٹس ہم اس کورس میں یا اس سیٹنگ میں کم کرتے ہیں. نارملی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اب افعال جو ہیں ان کو ریفرنس کے طور پہ لے لیں، اور اکثر اوقات تقریباً سبھی مواقع پہ کلاس سے پہلے ہی آپ کے ساتھ وہ افعال جو ہیں وہ شیئر ہو گئے ہوتے ہیں. لیکن اگر نہ بھی ہوئے ہوں ان میں سے کچھ افعال تو آپ ان الفاظ کو ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے کون سے ٹیبل سے بلانگ کرتا تھا اور کہاں فال کرتا ہے. تو ہم افعال جو ہیں ان کی تفصیل کے اندر، بہت زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جا رہے. زیادہ توجہ ہماری اس پہ ہے کہ ہم کیسے جو مفہوم ہم انٹرپریٹ کر لیں، اس کو سمجھ جائیں، اس کو ایبزارب کر سکیں. تو مستکبرن اس کو بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ کون سا ٹیبل ہو سکتا ہے، مزید فی کا کون سا باب تھا جس کے اندر یہ فعل فال کرتا ہوگا، اور اس کے اندر یہ کہاں پہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، مصدر کہاں پہ آنا چاہیے اس کو. مستکبرن تکبر کرتے ہوئے، تکبر کرنے والا گویا کہ ہوگا نا. تو اب آپ نزدیک پہنچ جائیں گے اس کے. کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا جیسے کہ نہیں سنا، لم یسمع نہیں سنا، نہیں اس نے سنا، ہاں اس کو، کان فی اذنیہ وقرا گویا کہ جیسے کہ فی اذنیہ اس کے کانوں میں، وقرا وزن ہے، یعنی اس کے کان بہرے ہیں. فبشرہ بعذاب علیم تو بشارت دے دیجئے اسے
عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ کانوں کا وضو نہ جی یہ عضو نئی ہی جو ہے یہ بھی مرکب اس کے مرکب کان مرکب اضافی اضافی ہے، مرکب اضافی ہے۔ اچھا اب یہ مرکب اضافی ہے تو پھر اس میں جو پہلے والا اسم ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ وضو نئی نظر آ رہا ہے نا آپ، وضو نئی، جی جی وضو اور نہیں ہی جو ہے یہ آگے ضمیر ہے، اس کے کان، اس کے کان، دو کانوں کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہ جی جی لفظ تو وضو نہ ہے نا سر، وضو نہ، یہ نہیں کیسے پھر ہوگا؟ اچھا یہ دو کانوں کا، مجاہد صاحب آپ بتائیں گے اس کا تسنیہ کا کیا ہے؟ جی السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اللہ شکر۔ وعلیکم جی السلام یہ اصل میں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں نا اذن، اس کو ایک کان کے لیے یعنی واحد کان کے لیے اذن ہے، اور جب ہم اس کے ہمیں پتہ ہے کہ جب اس کے دو کان کہیں گے تو آنے کے ساؤنڈ کے ساتھ آ جائے گا اوزو نانے، اوزو نانے دو کان، تو اوزو نانے تھا۔ اب اوزو نانے بیسیکلی جو دو کان ہیں یہ حالت رفع میں ہوتا ہے اوزو نانے، اور اس کی جو مجرور اور منصوب فارم ہے وہ اوزو نئینے ہے، اوزو وضو نئینے۔ نہیں ہے، اب کیونکہ فی کی وجہ سے اوزو نانے جو تھا اس کو مجرور ہونا تھا فی کی وجہ سے، تو وہ اوزو نئینے ہو گیا، اوزو نئینے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے اس کا نون گر جاتا ہے، تو یہ ہم یہ نے پہلے تو نہیں پڑھا میرے کو۔ اوزو نئینے سے نون آخری گر کے اوزو نئی رہ گیا۔ سر ہم نے یہ نون گرنے والا تو میرے خیال ایک دفعہ پہلے بھی کوئی جی آئی جی پہلے تھی، بھی ہم نے جو صورتیں پڑھی ہیں شیخ صاحب نے میں کہا بھی اس میں یہ چیز آئی تھی، اسی طرح تھی بالکل۔ جی ایک جگہ پہ اس کا ذکر آیا تھا، ہم نے اس کو اپنے آپ نے کہا کورس تھا میں کہ ہم پڑھیں گے اس کو۔ ہاں اس کو رول کے طور پہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہم نے کہیں پہ لکھا ہوا دیکھا نہیں ہے، کہیں پڑھا نہیں ہے، کوئی سے کہہ لیں کہ نوٹس ہم نے نہیں بنائے اس کے ابھی، جی تو ہم اس کے نے لیے ایک بھی میں دفعہ کہا مجاہد تھا صاحب کہ سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ جی 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 بالکل ایسا ہی ہے، میں مجاہد صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ذرا اگر آپ مجاہد صاحب اس کے کوئی نوٹس اس کے بنا کے آپ دے سکیں، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ایک مضاف میں کس طرح مرکب سے اضافی میں نون گر مضاف کے جاتا ہے نون جی ڈراپ ہونے کا، جی انشاءاللہ۔ کچھ اگزامپلس کے ساتھ جزاک اگر اللہ، آپ اس کو شیئر کر لیجئے تو ٹھیک ذرا ریفرنس بن جائے گا سب کے ساتھ۔ جزاک اللہ سر۔ عاصم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں آج، عاصم بھائی آپ کو بھی ویلکم، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جزاک اللہ سر، ماشاء اللہ مجاہد صاحب نے بہترین بتا دی ہے، وضو نان ہی سے وضو نہیں ہو گیا ہے، نون جو ہے وہ گر جاتا ہے، مجاہد صاحب اس کا بھیج دیں گے تو ٹھیک ہے ماشاء اللہ سر۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں اگلی آیت پہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم۔ اس کو میرا خیال یہ ہے کہ آپ سب لوگ خود بھی اینالائز کر سکتے ہیں آسانی سے۔ انا بے شک، الذین آمنوا وہ سب جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم ان کے لیے ہے، جنات النعیم نعمت والی جنات، نعمت والے باغ، نعمت والی جنتیں، خالدین فیہا، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالد ہم نے کہا تھا نا، پڑھا تھا اس کو خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدین فیہا، ہا کی ضمیر انہی جنات کی طرف جا رہی ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے، یعنی قادر بھی ہے اس کے اوپر، اس کی پوری اتھارٹی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمت والا بھی ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا عطا کرنا ہے، کیسا عطا کرنا ہے۔
تاکہ کسی حقدار کا حق جو ہے وہ بھی کم نہ ہو، اس کو اس کے حق سے کم بھی نہ ملے، اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی غلط ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہو. تو وہ اس چیز پہ مکمل قادر بھی ہے اور مکمل حکمت والا بھی ہے. ایمان والوں کا انعام یہ ہے. یہ کانٹریری ٹو جو پچھلی آیت تھی، جس میں ایک وہ رویہ تھا جس میں کہ اللہ کی آیات جو ہیں ان سے منہ پھیرا جائے، تکبر کیا جائے، اور وہ رویہ اختیار کیا جائے جو پچھلی آیات میں گزرا. اور اس کے مقابل میں ایمان والوں کا اور عمل صالح کرنے والوں کا جو انعام ہے وہ بھی بیان ہو گیا ایک دوسرے کے مقابل میں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر پوچھنا تھا، یہ خالدینہ فیہا ہے تو خالدونہ اس میں کیوں نہیں آیا لفظ؟ جی اچھا سوال ہے. اسی سے جڑ اللہ حقا ہے، وعد اللہ حقا، ایسے ہی ہے نا، وعد اللہ حقا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ خالدینہ، پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ خالدینہ جو ہے یہ لفظ کون سی حالت میں ہے. پہلے اس چیز کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ لفظ کون سی حالت میں ہے؟ جی خالد سے خالدینہ بنا ہوا ہے، حالت کون سی کہلائے گی یہ؟ فائل یعنی اگر میں آپ سے نہیں، پوچھوں حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں سے حالت جر اور حالت رفع، حالت جر اور نصب سیم ہی ہے میرے خیال اس کی، خالدین. ہاں جی، حالت نصب اور حالت جر سیم ہی ہوتی ہے. جب آپ مسلم سے مسلمونہ بناتے ہیں جمع، اور یہ اس کی حالت رفع والی جمع ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کی حالت نصب والی جمع بنانا چاہیں تو مسلمینہ، اور حالت جر والی جمع بھی مسلمینہ. اسی طرح سے خالد سے خالدونہ اور خالدینہ اور خالدینہ. تو اب خالدینہ جو ہے یہ حالت نصب اور حالت جر دونوں میں نظر آتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ لفظ دونوں کو کفایت کرتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ یہاں پہ کون سی حالت میں ہے. یہاں نصب میں ہوگا یہ، چونکہ مفعول وہ جیسے ہم نے پڑھے تھے نا 6 فائل کو جو ظاہر کرتے ہیں، نصب حالت میں لگتا ہے، حالت نصب میں تھوڑا سا اور بتائیے، اور ہمیشہ رہنے والا. یعنی ہم نے وہ 6 صورتیں تھی نا جو فعل کو زیادہ لیبوریٹ کرتی ہیں، اور اس کو پھر ہم نے حالت نصب میں لیتے ہیں، کہاں، کیسے، کیوں، کب، کس وقت. یہ وہ میرا خیال ہے کہ حالت. ٹھیک ہے، نزدیک پہنچ گئے ہم. یہ کسی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کسی فارم کو. لیکن جو فعل کا آپ نے ذکر کیا وہ فعل کون سا ہو سکتا ہے یہاں پہ، جس کے بارے میں یا جس سے متعلق فردر ایکسپلینیشن آ رہی ہے یہاں پہ؟ یاد رکھیے گا کہ ہم نے کچھ 5 یا 6 حالتیں پڑھی تھیں جس میں فعل سے متعلق کوئی چیز جو ہے وہ اگر ایکسپلین ہو رہی ہو فردر، یعنی اس جملے، فعل یا جملے سے متعلق کوئی چیز فردر ایکسپلین ہو رہی ہے، کس حالت میں ہو رہا ہے، کہاں پہ ہو رہا ہے، کس وقت ہو رہا ہے، وہ سب الفاظ جو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ حالت نصب میں اکثر آتے ہیں، اور اسی سے ہم اس کو پہچانتے ہیں کہ فعل کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے آ رہا ہے. اسی طرح سے جملہ اسمیہ بھی اگر ہو تو کیا اس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے؟ اسمیہ جملہ ہو، فعل نہ ہو، لیکن اس جملے میں کسی چیز کو فردر ایلیبوریٹ کرنا ہو، ایکسپلین کرنا ہو، تو بھی حالت نصب میں کوئی لفظ جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے جو اس جملے کو فردر ایلیبوریٹ کرتا ہے. جملہ اسمیہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا. وہ ذہن میں نہیں آ رہا. جی، اور آپ سب لوگ ذرا سوچئے، ہم نے دونوں طرح جملہ فعلیہ میں بھی اور جملہ اسمیہ میں بھی حالت نصب میں استعمال ہونے والے الفاظ کی ریزنز دیکھی تھیں. حالت نصب میں الفاظ کیوں آ جاتے ہیں جملے میں،
کس وجہ سے حالت نصب میں جاتے ہیں، مختلف اس کی ریزنز ہم نے دیکھی تھی. جملہ اسمیہ میں ہم نے دیکھا مختلف اس کی وجوہات تھیں. اگر لا نفی جنس آپ کو یاد ہوگا، اگر لا الہ، اگر ہم نے جی 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 لا الہ الا اسی طرح سے ہم نے ندا کے لیے بھی دیکھا کہ جب ندا کا ورڈ آتا ہے تو پھر بھی اس کے بعد کچھ چینج آتی ہے، نصب، حالت نصب نصب کی کا حالت آتا آتی ہے. ہے. اور اس میں ایک ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر جملہ ہو اسمیہ اور اس کے اندر اس جملے کو ہی فردر ایلیبوریٹ کرنے کے لیے اس کے گویا کہ حالت کو کس فارم کے اندر وہ کام، یعنی جس کی بات کی جا رہی ہے، اگر اسی بات کو فردر ایلیبوریٹ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ایک لفظ بعض اوقات حالت نصب میں آ جاتا ہے، جو بتاتا ہے کہ یہ جملہ جو ہے، یہ کام جو ہے، یہ بات جو ہے، یہ جو کہی جا رہی ہے، اس کو فردر ایکسپلین کر دیتا ہے، اس کو فردر گویا کہ ایکسٹینڈ کر دیتا ہے یا ایکسپلین کر دیتا ہے. تو اسمیہ جملے کے اندر بھی اور فعلیہ جملے کے اندر تو ہم نے 6 جو چیزیں فعل پڑھی جو تھیں وہ تو تھیں. اس میں تو ہمیں کہاں پہ واقع ہوا فعل، یہ ظرف کے طور پہ نہیں آ رہا حالت دین ہے؟ جی کس طور پہ جی؟ ظرف ظرف کے طور پہ تو نہیں آئے گا. یہ ظرف کے طور پہ نارملی اس میں ظرف جو ہیں وہ مخصوص اس میں ظرف ہیں وہ ہی آتے ہیں. یہ جو آئے گا یہ ایکسپلین کر رہا ہے فردر کہ یہ کام جو ہے، جو بات ہو رہی ہے اسی کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے آ رہا ہے. اگر آپ پچھلے جملے کو غور کریں، پچھلی آیت پہ غور کریں تو جنت النعیم جو ہے اس کو پھر ایکسپلین کر رہا ہے. جی لہم جنات النعیم، ان کے لیے ہیں نعمتوں بھری جنات. اس پوری آیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو آخری والا پارٹ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو ان کی تعریف ہو گئی نا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے. اب ہوگا کیا؟ لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والی جنات ہیں، باغ ہیں. اب یہ بات آگے فردر ایکسپلین ہو رہی ہے، ایکسٹینڈ ہو رہی ہے کہ گویا کہ وہ ان باغات کے اندر رہیں گے ہمیشہ، خالدین فیہا. یہ اسی بات کو انہی لوگوں کی اس سٹیٹ کو وہاں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں. یعنی یہ جملہ جو ہے یہ علیحدہ سے اس کا معنی نہیں ہے، یہ پچھلے جملے کو ہی فردر ایکسپلین کر رہا ہے. اس لیے یہاں پہ خالدین حالت نصب کے اندر آ رہا ہے. آیت بریک ہوئی ہے نا جی، اس لیے وہ سمجھ نہیں آئی کہ پھر یہ جملہ اسمیہ کیسے بن گیا. جی اصل میں وہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مکمل جملہ ہو. اسی طرح سے ایک جملہ جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک آیت سے زیادہ آیات پر مشتمل نہ ہو. جیسے آپ یہ دیکھیے گا، ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے مثال دیکھی، آیت الکرسی جو ہے، آیت الکرسی ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر 10 جملے آتے ہیں، مکمل جملے. اور اسی طرح سے بہت سے اور مقامات ہیں، یہ بھی ایک مقام ہو گیا، لیکن اور بھی بہت سے مقامات ہیں جہاں پہ ایک آیت یا ایک جملہ جو ہے وہ ملٹیپل آیات پہ مشتمل ہوتا ہے. تو ان سب کو جب جوڑ کے اکٹھا پڑھیں تو پھر بات جو ہے واضح ہوتی ہے، کیونکہ اگلی آیت جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں جو الفاظ کا سٹیٹس ہوگا، چونکہ وہ جملہ پیچھے جو ہے اس سے کنیکٹڈ ہے، اس لیے وہ سٹیٹس جو ہے اس سے ڈسکنیکٹ کر کے سمجھ نہیں آئے گا. لیکن سر وہ میں نے پڑھا تھا کہ جیسے آیت ختم ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی وقف کی علامت نہیں ہے تو وہاں بات مکمل ہو چکی ہوتی ہے. یہاں پہ جیسے تو ہے، لام ہے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے نا، تو یہ پیچھے جملے میں بات پوری مکمل ہو گئی ہے. لا ہے نا اس کے اوپر لکھا اچھا ہوا، جی رکنا نعیم نہیں سے ہے. آگے لا لکھا ہوا ہے، وہ تو نعیم کے اوپر نہیں ہے شاید، یا یہ رسم الخط اس طرح کا. نہیں لا ہے اس کے اوپر.
اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر اس میں ہے کہ وہ پیچھے بات مکمل نہیں ہوئی نہیں ہوتی، ہوئی، آگے آ رہی ہوتی. ایسا ہی ہے جی. جی عاصم صاحب، اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر، اس جی سر، ٹاپک یہ پہ؟ حال ہی ہے اس کا، یہ جو پچھلا جملہ فیل ہی آیا نا، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پارٹ کو چھوڑ دیں، میں ایک منٹ دوسرے میں دیکھ لوں جہاں پہ تھوڑا سا بڑا نظر آیا مجھے. ہاں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، ان کے لیے ہیں نعمتوں والی جنت نعیم، جو ہے اس پہ تفصیل کا صیغہ ہے، یعنی کہ ایسی جنات ہیں جو کہ نہ ختم ہونے والی ہیں. اب اس کا جو مومنین ہیں ان کا حال، آمنو وعملوا الصالحات والوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے. تو حال جو کہ منصوب ہوتا ہے، خالدینہ منصوب ہے، اور فیہا اس میں، تو خالدینہ جو ہے نا یہاں پر وہ حال کے طور پر آ رہا ہے، خالدینہ فیہا، یعنی کہ وہ بالکل اس صحیح کے اندر فرمایا آپ نے. ہمیشہ بالکل رہیں بالکل گے. خالدینہ جو ہے نا وہ صیغہ صفت بھی ہے، اور اس کے اندر جو اس کے اندر اپنا جو فائد ہے اس کا صیغہ صفت ہے یہ، کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ان کا حال بھی بتا رہا ہے، اور اس میں فائد کا تو ہے جی. خالدین فیہا. لیکن چونکہ اسکرین پہ وہ لام بہت ہٹا ہوا ہے نا میرے، تو میں اس لیے وہ سمجھا کہ وہ یہاں بات کمپلیٹ ہو رہی ہے. لام اسکرین پہ اگر آپ دیکھیں نا سر، تو لام بہت پیچھے ہے. نارملی جی تو آیت سے بالکل یہ اوپر تو ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا رسم الخط جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو فونٹ ہے اچھا بیسیکلی، اچھا اچھا، ہاں اس میں فاؤنٹ، بھی فرق ہو سکتا ہے. ہاں اچھا، جی اسی کو بالکل. آگے اگر عاصم صاحب اور مجاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں وعد اللہ حقا پہ. جی، یہاں بھی سر میرا وعد تھا کہ اللہ یہ حق کا جو ہے نا، یہ اصل میں وہ وعد اللہ ہی یہ کیوں کہنا آیا؟ چاہ رہا ہوں کہ وعدہ یعنی کہ یہ وعدن ہوتا ہے نا بیسیکلی، تو یہ وعدن کیوں نہیں ہے، وعدن یہ منصوب کیوں آیا؟ تو وہ گرامر والے یہ کہتے ہیں کہ اصل میں زور دینے کے لیے اس کے اندر نا وعدن بیسیکلی چھپا ہوا ہے، یعنی کہ وعد اللہ، وعد اللہ وعدن، بیسیکلی وہ ہے اس کے اندر وعدن جو ہے نا، اس کے اندر وہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے. ایک یعنی وعدہ اس لیے آیا کہ منصوب اس لیے ہوا کہ یہ ایک فعل محذوف کے لیے منصوب ہے، اور وہ جو ہے وعدن ہے کہ زور دینے کے لیے کہ وعد اللہ، اور اسی طرح حقاً بھی آگے آیا، اور وہ بھی حقاً کو بھی گرام والوں نے جو ہے ایک محذوف فعل کے لیے اس کو مفعول بنایا اس کے لیے. ارے اس میں میرا سوال تھا، یہ وعد اللہ ہی آیا ہے، وعد اللہ کیوں نہیں ہے؟ وہ تو ہی کس وجہ سے ہوا؟ وہ تو مرکب اضافی ہے نا، وعد اللہ ہی، وعد اللہ تھا نا، تو جی وعد اللہ. جی جی جزاک اللہ خیر. یہ جی ٹھیک ہے. وعد بیسیکلی وعد اللہ اللہ تھا، مرکب مرکب اضافی تھا. اضافی تھا. سوال یہ تھا جی کہ جی وعد اللہ کیسے، وعدہ کیسے ہو گیا؟ تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد وعد اللہ وعدن، ایک وعدن اس کے بعد ایک فعل کو ایک اس کو معذوف مانا گیا ہے. یہ ابھی اوپر اس سے کیس جا رہی میں ہے. سر یہ وعد اللہ جو ہے وہ مفعول مطلق کا آئے گا، کہ یعنی اگر اس کو ہم اس کے پیچھے ایک محذوف فعل یہاں کو مانیں تاکید کے کہ لیے بالکل آپ نے صحیح کہا، فعل مفعول مطلق سے وعدہ، مفعول کہ اس مطلق. نے وعدہ ہاں کیا، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ حقاً، جو کہ حق ہے. تو یہ ٹھیک جو ہے ہے نا فعل معذوف اس کے پیچھے ایک ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. سو وہ اگر اگزامپل کے ساتھ آپ بتائیں تو شاید پھر واضح ہو جائے سب کو. نہیں، یہ وعد اللہ ہی سمپل مرکب اضافی نہیں ہے، اللہ جو ہے یہ مضاف علیہ ہے، اسی لیے مجرور ہے. جی جی، اس لیے مجرور اللہ کا وعدہ. جس طرح رسول اللہ، رسول اللہ، اللہ کا رسول، ٹھیک. وعد اللہ، اللہ کا وعد. جی مضاف رزاق علیہ کی صاحب، یہ وجہ سے وعد اللہ جو ہے یہ تو مرکب اضافی ہے. جی. یہ تو بالکل یعنی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وعد اللہ تھا اصل میں، یہاں پہ وعد اللہ لکھا ہے. اس کا مطلب ہے لفظ وعد جو ہے وہ حالت رفع میں نہیں ہے بلکہ حالت نصب میں ہے. تو ابھی ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ یہ لفظ حالت نصب میں کیوں چلا گیا، اور حقاً جو ہے وہ زیادہ ایکسپلین کرنا آسان ہے. وعد اللہ حالت نصب میں کیوں چلا گیا؟ کیونکہ پچھلے جملے میں یا پچھلی آپ پارٹ میں دیکھ لیجئے خالدین فیہا، اس کو تو ہم جوڑ رہے ہیں پچھلی آیت سے، چونکہ لا لگا ہوا ہے، بات مکمل نہیں ہوئی، بات کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، اور وہ اسی بات کے حال کو ایکسپلین کر رہا ہے. اس لیے سمجھ آ گیا کہ خالدینہ جو ہے
یہ حالت نصب میں کیوں ہے. لیکن یہاں پہ آ کے بات مکمل ہو گئی. اب وعد اللہ حقاً ایک علیحدہ بات ہے جو کہ یہاں پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں. اس علیحدہ بات میں حالت نصب میں ہمیں لفظ نظر آ رہا ہے وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچ ہے. اب یہاں پہ حالت نصب میں ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. اور اس کے لیے جو اگر اس کو ہم بریفلی صرف اس کو یعنی رکھیں تو یہ کہ یہاں پہ گویا کہ ایک فعل تھا جو کہ محذوف ہے، نظر نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے. اور فعل جی فعل، اور وہ فعل جو ہے وہ کون سا ہے وہ ظاہر ہے چھپا ہوا ہے. ہم اس کو گیس کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ اس کے بارے اس کو کچھ کوئی بھی ورڈ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. جیسے وعدہ رکھ دیں، وعدہ اس نے وعدہ کیا. اب وہ فعل جو ہے یہاں پہ گویا کہ چھپا ہوا ہے. اب وہ فعل چھپا ہوگا تو اب اس کو ہم کہیں گے فعل محذوف. اب جو آگے یہاں پہ جو لفظ نظر آ رہا ہے وعدہ، یہ گویا کہ مفعول بن کے آ رہا ہے. یہ مفعول بن کے آ رہا ہے. یہ مفعول کس کا ہے؟ اس فعل کا جو چھپا ہوا ہے. اور مفعول جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ حالت نصب میں ہوتا ہے. مفعول مطلق کی ٹرم ہم نے یہاں پہ یوز کی، ہم نے چونکہ پڑھی نہیں ہوئی اس لیے میں اس کو نہیں یہاں پہ کر رہا. لیکن مفعول مطلق ہے گرامر کی ٹرم میں. اگر آپ اس کو اگر کسی کتاب میں دیکھیں تو وہ لفظ وہ ٹرم وہاں پہ نظر آئے گی. تو مفعول چونکہ بن کے آ رہا ہے اس لیے یہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے. تو وجہ حالت نصب میں جانے کی یہ ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوگا کچھ جگہوں پہ آگے بھی جا کے جہاں پہ ہمیں نظر آئے گا کہ اپیرنٹلی حالت نصب میں جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی سٹیٹ ہو، کوئی ایسی چینج ہو جو ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ اپیرنٹلی اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. جملے کے اندر بظاہر جو الفاظ